अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जाना कि जब उन्होंने अपनी कौम को हज़ारों खुदाओं को न पूछकर एक खुदाए वाहिद के लिए जब उनको बुलाया तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का पूरा मामला हमने जाना इससे पहले वाले एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल के तमाम माबूदाने बातिल का कैसे रद्द फरमाया, उन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। मज़ीद ये भी जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो बुतों की पूजा करते थे, कुछ ऐसे थे जो सितारों की पूजा करते थे, कुछ ऐसे थे जो सूरज की, और कुछ ऐसे थे जो चांद की पूजा करते थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नमरूद की भी पूजा किया करते थे। लेकिन इन तमाम के तमाम खुदाओं को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे रद्द फरमाया, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम बराबर दावती और इल्मी काम को अंजाम दे रहे हैं, इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का कोई भी उसमें डोनेशन वो देना चाहे तो वो उसमें डोनेट कर सकता है। हज़रात मोहतरम, आज हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। वो अगर कोई भी इंसान उसमें डोनेट करना चाहे तो उन सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर वो डोनेट कर सकता है। हज़रत मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम में तशरीफ़ लाए उसमें कुछ लोग तो बुत परस्त थे और कुछ सितारा परस्त, और कुछ लोग ऐसे थे जो चांद परस्त और कुछ सूरज परस्त, बल्कि नमरूद की भी परस्तिश होती थी। आपने बुतों के माबूद होने के दलाइल से बातिल किया, यानी उन बुतों के माबूद होने को दलाइल से बातिल किया। कौम ने जब दलाइल से कोई फ़ायदा ना हासिल किया तो आपने बुतों को तोड़कर अपनी परेशानी को दूर करके अपने दिल को तसल्ली दी और उनको ये समझाया कि जो खुदा खुद की हिफाजत नहीं कर सकते वो तुम्हारी हिफाजत आखिर क्या करेंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सितारा परस्त आपको भी सितारों को पूजने की दावत देने लगे। आपने उनका भी रद्द फरमाया कि ये सितारे माबूद बनने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में इसका जिक्र कुछ यूँ किया, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया और एक तारा देखा तो बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला, मुझे खुश नहीं आते, मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसी चीज़ें जो डूब जाने वाली हो। हज़रत मोहतरम, उसके बाद यानी ये तो खुद किसी निज़ाम कुदरत के पाबंद हैं, इनमें माबूद बनने की कोई सलाहियत नहीं। मेरी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ तो सिर्फ मालिकुल मुल्क है, खालिके कायनात है, वहदहू ला शरीक ला है। मैं तो इन सितारों से मोहब्बत नहीं करता और ना ही इनको किसी मामले में मुअस्सिर हकीकी मानता हूँ। जब इनसे मोहब्बत ही नहीं तो इनकी इबादत को कैसे मैं अच्छा समझ सकता हूँ। हज़रात मोहतरम, चांद परस्तों ने आपको चांद की इबादत की दावत दी, आपने उनका भी रद्द किया कि तुम तो गुमराह हो, हक तो ये है कि तुम खुद सीधी राह पर आ जाओ। क्या तुम मुझे राह रास्ते भटकाना चाहते हो? ये तो नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनआम में ही इसका भी जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर जब चांद चमकता देखे, यानी फिर जब चांद को उन्होंने चमकता हुआ देखा तो बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरा रब हिदायत ना करता तो मैं भी गुमराहों में से होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका भी इनकार कर दिया, यानी ये चांद भी किसी के हुक्म का ताबे है। इसकी चमक दमक भी कभी एक इलाके पर कभी दूसरे इलाके पर, यानी एक वक्त में
ایک علاقے کو چمکا رہا ہے تو دوسرا اس کی روشنی سے محروم ہے، تو ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ رہ سکے وہ کیسے معبود بن سکتا ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ میں اس چاند کی پوجا آخر کیسے کروں؟ یہ تو مجھ پر اللہ کا فیضان ہے جس نے مجھے سیدھے راستے پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چل پڑے ہیں اور اس پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرات محترم سورج پرستوں نے آپ کو سورج کی بھی عبادت کرنے کی دعوت دی کہ یہ تو بہت ہی روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا، تو مجھ سے شرک کی امید رکھنا تمہاری حماقت ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کہا اسے میرا رب کہتے ہو، سب سے بڑا سمجھ کر اسے بڑا خدا مانتے ہو، یہ بھی تو کبھی ایک علاقے کو جگمگا رہا ہے تو دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقے کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقے کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے۔ بھلا وہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی ایک حکم کی پابند ہو، خدا وہ کیسے بن سکتی ہے؟ حضرات محترم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی چیزیں جس میں تغیر و تبدل ہو، جو بدلتا ہو وہ خدا بن جائے، بلکہ خدا تو کوئی بھی تغیر و تبدل قبول نہیں کر سکتا، یہ خدا کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، مجھ سے تمہاری یہ توقع کہ میں بھی تمہارے ساتھ معبودان باطلہ کو ماننے میں شریک ہو جاؤں گا یہ بے سود ہے، یہ بے فائدہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز تو صرف اور صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مشرک تو نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ قوم نے آپ کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی بھی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم کا وہ قول ذکر کیا اللہ نے جس میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی بھی ڈر نہیں، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور جو رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جس میں مناظرہ کا وہ معاملہ پیش آیا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اس سے مراد اس وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ابن کنعان ابن سنجاریب ہے۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور رعایا پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، سارے جہان کی بادشاہت اس کو ملی۔ اس کی کل عمر 800 سال تھی۔ 400 سال اپنی بادشاہی کے روب و دبدبہ میں گزارے اور 400 سال مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے میں اس کے دماغ میں گھس گیا تھا۔ وہ اسے اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا۔ اس کا دارالخلافہ جو تھا وہ بابل تھا۔ اس نے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مینار بھی بنوایا تھا کہ اب میں یہاں سے اللہ سے جنگ کروں گا اور اللہ کو میں یہاں سے ہراؤں گا۔ حضرات محترم خدا سے کوئی جنگ کر سکتا ہے، اگر ساری دنیا ساری کائنات ایک طرف ہو جائے تب بھی اللہ کے
ایک اشارے کی کہانی ہے کہ سب نیست و نابود ہو جائیں۔ خدا کی قدرت لامتناہی ہے، اللہ کی ذات لامتناہی ہے، اس کی صفتیں لامتناہی ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی طاقت لامتناہی ہے۔ ساری دنیا کی ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طاقت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کی بھی کوئی حد ہے ہی نہیں، وہ ایسی کوئی حد بنی ہی نہیں جو اللہ رب العزت کی طاقت کو ناپ سکے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی قوت جو ہے وہ لامتناہی ہے۔ اللہ رب العزت سے بھلا کوئی کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، اسی طرح نمرود کے ہی جیسے دنیا میں 4 بادشاہ اور بھی ہوئے، سب ملا کے دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، جن کو کل دنیا کی بادشاہت حاصل رہی وہ صرف 4 ہیں۔ ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، تیسرا جو تھا وہ نمرود تھا، اور چوتھے کا نام شداد تھا جو کہ بخت نصر کے نام سے مشہور تھا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر سمجھیں، یہ 4 لوگ ہی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، جن میں سب سے پہلا جو آیا ہے وہ نمرود تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، ان کے بعد حضرت ذوالقرنین ہوئے، اور تیسرا اور آخری جو بادشاہ ہوا جس نے پوری دنیا میں بادشاہت کی وہ شداد تھا، جس نے اپنی جنت بھی بنا رکھی تھی۔ اس کا نام بخت نصر تھا، لیکن شداد کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے۔ شداد نے ہی اللہ رب العزت کے مقابل اپنے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدن کے جنگل میں اپنی جنت بھی بنوائی تھی۔ جنت جب تیار ہوئی اور دیکھنے کے لیے وہ گیا، ابھی اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں کو اس کی مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ آخر کب ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو نمرود سے کیا تھا۔ حق و باطل کے مابین مناظرے ہمیشہ ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تھا۔ کبیر اور روح المعانی میں 2 قول نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب کے متعلق جو دلیل تھی اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کچھ یوں کیا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرنا، ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی۔ اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفے کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، وہ رب ہے۔ اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت و سفاہت اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ حضرات محترم، یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس نے کچ بحثی اور ٹیڑھی بحث کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے کہا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، بولا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخص کو بلایا، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ کیسے نمرود نے 2 ایسے انسانوں کو بلایا
جن میں سے ایک کو موت کا حکم ہو گیا تھا تو اس کو زندگی تھی، اور دوسرا جس کو زندگی کا حکم دے دیا گیا تھا اس کو موت دی، اور یہ کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس طرح کا وہ سارا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کے بعد نمرود نے کیا کہا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے، جس میں وہ تمام باتیں جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس کے بعد آخر کیا کیا واقعات پیش ہیں، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔